अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारे आज की कुरान स्टडी क्लास में। जैसा कि हम जानते हैं कि एक लंबे गैप के बाद आज की क्लास हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको इस क्लास में मुस्तकिल जोड़कर हमारी कुरान स्टडी जारी रखने के अल्लाह हमें तौफीक दे। हमने पिछली सूरा जो स्टडी की थी वो थी सूरा अत्तकासुर, और आज हम पढ़ने वाले हैं सूरतुल अस्र। सूरतुल अस्र सिर्फ एक कुरान की स्मॉलेस्ट सूराज में से है। सिर्फ 3 आयतों की सूरा है ये। लेकिन अगर आप इसका टॉपिक देखेंगे तो कहते हैं कि पूरे कुरान के जो सारे मौजूआत हैं वो इसमें कवर होते हैं। मतलब इसके अंदर जो बात कही गई है उसमें सारी चीजें कवर होती है। वो किसी ना किसी, इस आयत के अंदर जो बात कही गई है वो सारी बातें कुरान की इस आयत के अंदर जो बातें कही गई है उसके वो टॉपिक्स के अंदर पूरे कुरान की तालीमात हम देखते हैं कि समराइज होती है। तो आइए हम स्टडी करते हैं इस छोटी सूरा को, और इंशाल्लाह आज हमारा इरादा है सूरतुल अस्र और सूरह अल हुमज़ा, सूरतुल हुमज़ा। तो हम लोग इंशाल्लाह दोनों सूराज इंशाल्लाह आज स्टडी करेंगे आज की इस कुरान स्टडी क्लास में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वक्त की कसम खाई है। अस्र क्या है? जमाना। और जमाने में भी जैसे वक्त के लिए कई सारे अल्फाज कुरान में मिलते हैं, जमाने में भी एक ऐसा जमाना जो गुजरता हुआ जमाना, जो गुजरता हुआ जमाना, वल अस्र। वल अस्र, तो अल्लाह ताला ने कसम खाई है वक्त की। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वक्त की कसम खाई है तो इससे हमें ये पता चलता है कि वक्त की कितनी ज्यादा अहमियत है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और वक्त जाया करने से हम सबको बचना चाहिए, क्योंकि ये वक्त कितना जरूरी होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वक्त की कसम खाई है। कुरान के अंदर 2 सूरे हैं जिनके अंदर वक्त के ताल्लुक से, जिनका नाम वक्त से कनेक्टेड है। एक है सूरा दहर, सूरा नंबर 76, और एक है सूरतुल अस्र जो सूरा नंबर 103 हम पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाई है वक्त की। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी चीज की कसम खाते हैं, अल्लाह ताला उसके खास मकाम और उसकी अहमियत को बताते हैं, और जो बात आगे कही गई है उस बात की एक तरह से दलील भी होती है जिस चीज की कसम खाई जाए। मतलब जो बात इसके आगे, जो जवाब कसम है, वो जवाब कसम की दलील कसम के अंदर मौजूद होती है। तो जवाब कसम क्या है? इसके बाद जो सेकंड आयत है उसके अंदर आता है, अल्लाह ताला फरमाया इन्नल इंसाना लफी खुस्र, यकीनन इंसान नुकसान और खसारे में है। यकीनन इंसान नुकसान और खसारे में है। तो ये इंसान की बात है, सारे इंसानों की बात है। सारे इंसान यकीनन नुकसान और खसारे में है। अरबिक जुबान में जब इन्ना आता है मतलब होता है यकीनन, लेकिन और ज्यादा ताकीद तब पैदा होती है जब ये लाम मुज़हलका, जो लफी खुस्र देख रहे हैं आप, लाम जो दिख रहा है, ये लाम आता है तो मतलब इसके अंदर ताकीद पे ताकीद आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि यकीनन इंसान नुकसान और खसारे में है। तो सारे इंसानों का ये मामला है कि सब इंसान नुकसान में है, खसारे में है, बर्बाद है। किस सिवाय किसके? इल्लल्लज़ीना आमन, सिवाय उनके जो ईमान ले आए, वो अमिलुस्सॉलिहात, और जिन्होंने नेक काम किया, वो तवासौ बिल हक, हक की तलकीन की, वो तवासौ बिस्सब्र, सब्र की तलकीन की। तो जिनके पास ये 4 चीजें हैं वही लोग हैं जो खुस्र में नहीं है, जो नुकसान में नहीं है। तो जो नुकसान में है, जो सारे लोग नुकसान में है सिवाय उनके, इल्ला, सिवाय उनके जो ईमान ले आए, जिन्होंने नेक काम किया, और जिन्होंने हक की तलकीन की, और जिन्होंने सब्र की तलकीन की। तो ये 4 चीज करने वाले खुस्र में नहीं है, बाकी सब लोग खुस्र में है, बाकी सारे इंसान खुस्र में है। किस एतबार से खुस्र में है? दुनियावी एतबार से भी खुस्र में है, कि दुनिया की जिंदगी के अंदर से जो हासिल करना था अगर नहीं किया तो क्या किया उसने जिंदगी में। आखिरत के एतबार से खुस्र में है, क्योंकि क़यामत के दिन उनके लिए क्या होगा, वाज़ेह बात हो जाएगी, जो वो वाज़ेह तौर पे देखेंगे कितने बर्बाद है वो लोग। अब लोग, हो सकता है ऐसे लोगों में से कोई ऐसा भी होगा जो मालदार है, जिसके पास दुनियावी तौर पे चीजें हैं, वो समझता है मैं कहाँ नुकसान में हूं, लेकिन वो है नुकसान में, वो है नुकसान और खसारे में। ये अल्लाह ताला ने इन्ना के साथ, यकीनन के साथ कहा, यकीनन इंसान नुकसान और खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान ले आए। तो फर्स्ट चीज, जो ईमान ले आए, और ईमान के बाद वो अमिलुस्सॉलिहात, नेक काम किए।
اگر آپ دیکھیں گے ایمان کا ریکوائرمنٹ ہے کہ کوئی ایمان جب اللہ پہ لاتا ہے تو مطلب ایمان پر جب اللہ تعالیٰ پر لاتا ہے تو اس کے اندر ریکوائرمنٹ کیا ہوتا ہے کہ عمل بھی اس کے اندر شامل ہے. لیکن جب عمل الگ سے ذکر ہے مطلب اس کی خاص تاکید موجود ہے کہ صرف ایمان سے کام نہیں ہوگا, تمہیں خاص طور سے عمل بھی ساتھ ساتھ میں کرنا ہے, وہ عمل الصالحات. اور پھر عمل کے اندر سے دو خاص اعمال یہاں پر خاص طور سے ذکر ہے, وتواصوا بالحق, حق کی تلقین کی, وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تلقین کی. حالانکہ حق کی تلقین بھی تو ایک نیک عمل ہے اور صبر کی تلقین بھی تو ایک طرح کی تلقین ہے, حق کی تلقین ہے. تو اگر آپ یہ بات دیکھیں گے, یہ بات اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک سٹائل ہے قرآن کے اندر کہ جب کسی چیز کو اپنے جنس سے کاٹ کر کے الگ کر دیا جائے تو اس کے خاص مقام کو بتایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ یوم یقوم الروح والملائکہ, جس دن الروح کھڑے ہوں گے یعنی جبریل اور فرشتے کھڑے ہوں گے. تو فرشتوں میں سے فرشتے جبریل بھی ہیں, لیکن جبریل کو جب فرشتوں سے الگ کر کے بتایا گیا تو جبریل کے خاص مقام کو بتایا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارے اعمال صالحہ نیک اعمال میں سے وتواصوا بالحق, حق کی تلقین, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا جب الگ سے بتایا جا رہا ہے تو باقی اعمال صالحہ میں اس خاص عمل صالح کا خاص مقام بتایا جا رہا ہے. مطلب باقی جو نیک اعمال ہے اس میں یہ ایک خاص جو عمل ہے, نیک عمل ہے, اس کے خاص مقام کو بتایا جا رہا ہے اور لوگ اسے ایکسٹرا سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, جبکہ یہ چیز سے کیا ہوتا ہے, کئی سارے نیک اعمال لوگ کرتے ہیں, کئی سارے نیک اعمال لوگ کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس ایک وتواصوا بالحق کی وجہ سے کرتے ہیں نیک اعمال, کیونکہ ہم انسان جو ہیں ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے. ان الذکر تنفع المؤمنین, یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو مومنوں کو یاد دہانی سے کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ ہوتا ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہاں پہ کیا ہے کہ حق کی تلقین یہ ایک ایسی لازم چیز ہے جو عمل صالح کے اندر خاص طور سے ذکر ہے. اگر حق کی تلقین بھی ہم آپس میں نہیں کرتے تو ہم خسر اور بربادی میں ہیں, ہم خسر اور بربادی میں ہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم برباد نہ ہوں تو ہمیں وتواصوا بالحق کرنا ہوگا. عربک زبان کے اندر جو ایک باب ہے, باب تفاعل, تو تواصو جو دیا ہوا ہے یہ باب تفاعل سے آتا ہے. جب باب تفاعل سے ورڈز آتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جو آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں نا, ایک دوسرے کے ساتھ, یا جیسے اگر آپ انگلش ترجمہ دیکھو گے کہ ایڈوائزڈ ایچ ادر, تو یہ ایچ ادر کی بات کہاں سے آتی ہے؟ کوئی کہے گا کہ اتنی لمبی بات, ایک لفظ کا اتنا لمبا ترجمہ کیسے؟ تو ہاں یہ ہے عربک زبان کے اندر یہ باب جو ثلاثی مزید کے اس باب سے جب بات آتی ہے اس کے اندر میوچول یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کرنا, باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کرنا, وہ معنی آتی ہے. ہاں وہ معنی آتی ہے وتواصوا بالحق یعنی ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حق کی تلقین کرنا یہ خاص عمل صالح میں سے الگ سے ذکر ہے, الگ سے ذکر ہے, اس کے خاص مقام کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ, جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا ثواب ملے گا, کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جو بتانا ہے وہ وہی چیز بتانا ہے جو یقینی ہے, شور ہے. مطلب کوئی اپنے طرف سے نہیں بتا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بلغوا انی ولو آیا, پہنچا تو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو. مطلب کہاں سے پہنچاؤ؟ خود کی طرف سے مت پہنچاؤ, پہنچاؤ کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہاں پہ بات شروع ہوتی ہے کہ بھئی منیمم پلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ 66 کی آیت نمبر 6 کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچا لو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے, بچاؤ انہیں جہنم کی آنکھ سے بچاؤ. تو اب کیسے بچائیں گے؟ وتواصوا بالحق, حق کی تلقین کرنا, کیونکہ تلقین سے فرق پڑتا ہے. یاد دہانی سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے, ان الذکر تنفع المؤمنین, مومنوں کو یاد دہانی سے فائدہ ہوتا ہے, ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو وتواصوا بالحق باقی اعمال صالح میں سے ایک الگ سے ذکر ہے, یعنی اس کے خاص مقام یہاں پہ ذکر ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں. غلط کام یہ کرتے ہیں کہ جو چیز کا انہیں علم نہیں, بغیر علم کے خود کی طرف سے باتیں بتاتے ہیں, حدیثیں گڑھتے ہیں, دین کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرتے ہیں. یہ بات نہیں کہتے ہیں کہ لا علم, میں نہیں جانتا, بلکہ اپنی طرف سے غلط باتیں بتاتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, اور یہ خاص طور سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اب اس میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات ہے, اس کے آگے آپ دیکھیں گے وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. اب ظاہر سی بات ہے حق کی تلقین میں سے ایک خاص حق کی تلقین ہے, وہ ہے صبر کی تلقین.
کیوں صبر کی تلقین کیا حق کی تلقین نہیں ہے؟ ہاں ہے. تو مطلب آپ دیکھو گے کہ حق کی تلقین میں سے خاص طور سے ایک تلقین، ایک یعنی ایک دوسرے کو انکریج کرنا، ایگزورٹیشن کرنا، اس کا خاص الگ ذکر آ رہا ہے، وہ ہے صبر کی تلقین. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. میرے بھائی امی بہنیں، ہم جانتے ہیں کہ انسان ہوتے ہیں کمزور، اور دنیا کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں. مشکلوں کے اندر کیا ہوتا ہے، کئی بار لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، کئی بار لوگ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں. تو مشکلوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح راستہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ یہ تلقین ہمارے لیے ضروری ہے. اب کئی بار آدمی سوچے گا ارے اس کو تو معلوم ہے کہ صبر کرنا ہے، معلوم ہے، لیکن کرو تلقین، کیونکہ ضرورت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی عیادت کرتے تو کہتے لا باس طہورا انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں، گناہ معافی ہوں گے انشاءاللہ. تو صبر کی تلقین بہت ضروری ہوتی ہے. کیوں؟ اس سے ہم سب ہمارا ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے جب مشکلوں سے گزر رہے ہیں، دل کو مضبوطی ملتی ہے. ایک انسان مضبوطی سے حق پر چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے جب اسے کوئی صبر کی تلقین کرے، کیونکہ صبر بہت ضروری ہے. اگر صبر ہی نہیں ہو تو ایک انسان پھسل جائے گا، اس کے ہاتھ سے اس کے ایمان بھی چلے جائے گا، عمل صالح بھی چلے جائیں گے، اور سارے نیک اعمال چلے جائیں گے. ایک منٹ، جیسے ایک منٹ. السلام علیکم حضرت. وتواصوا بالحق سے اس میں مسلم اور باقی غیر مسلم سب آ گئے. جی، وتواصوا بالحق کے اندر حق کی تلقین کرنے میں ہم دیکھتے ہیں سب آتے ہیں، سارے انسان آتے ہیں، مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں. اور مسلمانوں کے ساتھ حق کی تلقین کرنا یہ ہے کہ ان کو صحیح بات بتانا، انکریج کرنا. مسلمانوں میں بھی بہت سارے مسلمان ہیں جو شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، غلط راستے کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہے، ان کو کسی نے بتایا نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہیں کسی نے بتایا لیکن ان کے لیے واضح نہیں ہوا، ان کے لیے کلیئر نہیں ہوا، ان کے اوپر دلیل حجت قائم نہیں ہوئی. تو ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے. اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں سب معلوم ہے لیکن پھر بھی کمزور ہو جاتے ہیں، پھر بھی بھول جاتے ہیں، پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کی بات ہوئی. اور غیر مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے، سچے رسول کو بھیجا ہے، قرآن کو بھیجا ہے، کتاب کو بھیجا ہے، جس کے اندر رہنمائی ہے، زندگی جینے کا صحیح طریقہ ہے، روشنی ہے، صحیح راستہ پتہ چلے، صحیح راستہ سمجھ میں آئے. زندگی بغیر رہنمائی کے بھٹکتے ہوئے نہیں گزارنا ہے، صحیح راستے کی روشنی میں صحیح چیز جان کر اس روشنی میں گزارنا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں، سب کے سب لوگ اس میں شامل ہیں. ایک منٹ. جی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وتواصوا بالحق کے اندر کیا شامل ہے وہ تو ہم نے دیکھا. اور وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنا، یہ بھی خاص ایک الگ طور پر یہ بات ذکر ہے کہ صبر کی تلقین کرنا. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو صدمے کے پہلے جھٹکے پر ہوتی ہے، کہ جب صدمہ آتا ہے تب صبر کی ضرورت ہوتی ہے. وقت گزرتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ تو زخم بھر ہی جاتے ہیں. وقت تو مرہم ہے ہی، جس سے کہ آدمی اپنے زخموں کو بھول جاتا ہے، اپنی تکلیفوں کو بھول جاتا ہے. اور وہی ہمارے لیے اچھا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ایسے ہے کہ ہم اپنی تکلیفوں کو بھی بھول جاتے ہیں، دکھ اور غم کو بھی بھول جاتے ہیں، یا کم سے کم اتنا فریش یاد نہیں رہتا جتنا پہلے دن محسوس ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے صبر کا وقت جو ہوتا ہے وہ اصل وقت جو ہوتا ہے جب صدمے کا پہلا جھٹکا آتا ہے. اور ایسے ہی وقت پر اگر کوئی وہاں موجود ہے اور وہ تواصع بالصبر کرے، صبر کی تلقین کرے، اس سے دل کو مضبوطی ملتی ہے، اس سے آدمی ٹوٹتا نہیں ہے. ایسے وقت پر شیطان کو موقع نہیں ملتا، کیونکہ شیطان بہکا دیتا ہے ایسے وقت پر. سوچو دنیاوی تکلیف میں اور اپنی آخرت کو بھی انسان اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر بیٹھتا ہے. ایسے وقت پر جب اسے ثواب ملنے کا چانس تھا، ایسے وقت پر جب اس کے لیے نیکی کمانے کا چانس تھا، کہ تکلیف آئی ہے، اس پہ صبر کرنے سے کیا ہوتا؟ تکلیف پر صبر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہے نا؟ گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف کرنے کا چانس تھا. ایک ایسا وقت تھا جس کے اندر اللہ کے نزدیک درجہ مرتبہ پانے کا وقت تھا، کیونکہ اگر صبر کریں گے تو بہت بڑا درجہ اور اسٹیٹس ملے گا اللہ کے پاس. ایسے وقت پر شیطان بہکاتا ہے، ان کے زبان سے کفریہ الفاظ نکالتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی چلے جاتی ہے، آخرت بھی چلے جاتی ہے. دنیا میں بھی پریشان ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صبر کی تلقین کریں. مطلب ہمیں کرنا چاہیے، بولنا چاہیے،
بعض لوگ ہوتے ہیں بولے کہ آئی مائنڈ مائی اون بزنس، میں تو بس اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. یہ نہیں صحیح ہے. آپ کا کام ہی ہے کہ آپ لوگوں کے کام سے تعلق رکھیں، لوگوں کو نصیحت کریں، یاد دہانی پہنچائیں، ان کو اچھی کوئی بات بتائیں. آپ کو پتا ہے تو بولو، دل سے بولو. اور یہ صبر کو کی نصیحت ہے، تلقین ہے. اور حق کی تلقین میں سے خاص طور سے الگ سے ذکر ہے بات، مطلب اس کا خاص مقام ہے، اس کا خاص مقام ہے. کیونکہ آدمی اگر صبر نہ کر پائے نا تو سب کچھ کھو بیٹھے گا، ایمان بھی کھو بیٹھے گا، عمل بھی کھو بیٹھے گا، سب چیز کھو بیٹھے گا، صبر اگر نہ کر پائے تو ایسے وقت پر صبر کی تلقین کا بہت خاص مقام ہوتا ہے. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ بھی آیا ہے. ہم لوگوں نے قرآن کی یہ لاسٹ کی صورتوں میں سے ہم نے شاید سورۃ اللیل میں پڑھے کہ صبر کی تلقین کی اور رحم کی تلقین کی. یہ بھی کرنا چاہیے، رحم کی تلقین، مرحمہ. تو یہ صبر کی تلقین یہاں پہ اس آیت میں ذکر ہے، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین. لیکن یہاں خاص بات کیا ہے؟ جس طرح سے بات خسر سے شروع ہوئی اور وقت گواہ ہے. اب دیکھ لو انسانی وقت، انسانی تاریخ میں انسانی تاریخ گواہ ہے کہ یہ ہوا ہے انسانوں کا معاملہ کہ سارے انسان نقصان اور خسارے میں ہے. انسان کیسے ہیں نا، ناشکرے ہیں. انسان جو ہوتے ہیں سب کچھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کیا دیا اللہ نے، کتنے ناشکرے، کتنے ناشکرے. سب کچھ لے کے ایسے بات کرو گے، کتنی غلط بات ہے. یہ ہے انسانوں کا معاملہ، جلد باز ہے یہ. بل تحبون العاجلہ، نہیں تم یہ جلدی گزرنے والی زندگی سے محبت کرتے ہو. وتذرون الآخرہ، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. ان کو یہ سامنے والی دنیا دکھائی دیتی ہے، یہ زندگی ان کے لیے سب کچھ ہوتی ہے. یہ ہے انسانوں کا اصل معاملہ، یہ ہے انسانوں کی اصلیت کہ انسان کیا ہے، یہ چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لو کتنے سارے لوگ ہیں جو حقیقت میں انٹرسٹ ہی نہیں ان کو. کیا ہے زندگی کی اصلیت؟ زندگی کیوں جی رہے ہو؟ کیا ہے زندگی کا مقصد؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جاؤں گے؟ کون ہے تمہارا پالنہار؟ کس نے تمہیں بنایا؟ کیا تم نے اپنے آپ کو بنایا؟ کیا تم نے کائنات کو بنایا؟ کیسے چل رہا ہے یہ سب؟ کون سنبھال رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ کون ہمارے جسم کو چلا رہا ہے؟ کون یہ کائنات کو چلا رہا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. زندگی کا مقصد تو جانو. انٹرسٹ ہی نہیں انہیں، ان کو بس اپنی سامنے والی لالچ میں انٹرسٹ ہے. یہ ہے معاملہ انسانوں کا معاملہ کہ انسان اسی چیز میں پڑے ہوئے ہیں، اسی چیز میں جیتے ہیں، اسی چیز میں مرتے ہیں. اور ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان اور خسارے میں، یہ ان کی اصلیت ہے. اب یہ جو لوگ ہیں جو جیتے ہیں، کاش کہ وہ جانتے. اور وقت کو دیکھو گے نا تو وقت گواہ ہے اس چیز کا. جو گزرتا ہوا وقت، جو گزرتا جاتا ہے، انسان آتے ہیں جیتے ہیں مرتے ہیں، آتے ہیں جیتے ہیں مرتے ہیں، آتے ہیں جیتے ہیں مرتے ہیں. وقت گزر رہا ہے اور وقت گواہ ہے اس بات کا. وقت کے اندر یہ چیز کی دلیل ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان نقصان اور خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے ہیں. مطلب بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف وہی لوگ بچیں گے جن کے پاس ایمان ہے. ایمان جن کے پاس نہیں ہے وہ لوگ بچنے والے نہیں ہیں. مطلب کیا؟ کہ اگر کوئی دنیا میں شخص ہے جو جی رہا ہے لیکن ایمان کے بغیر جی رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. جینا اس کا کیا ہے؟ اولئک کالانعام، نہیں وہ چوپایوں کی طرح ہے. بل ہم اضل، نہیں اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. جو چوپائے ہوتے ہیں نا، جن کو بس کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے، اور پھر یہی زندگی ہے ان کی، چوپائے. تو یہ جو ہے نا چوپایوں کی طرح ہے، نہیں ان سے بھی بدتر ہے. کیونکہ چوپایوں کا سوال و جواب نہیں ہونے والا ہے. ان کو اللہ نے انٹلیکٹ اور عقل اور سوجھ بوجھ اور سمجھ یہ نہیں دی ہے. چوپائے جو ہوتے ہیں اپنی زندگی جیتے ہیں. وہ کوئی آ کے بلڈنگ بنا رہے چوپائے کہ بھائی کیملز کی بلڈنگ ہے، یہ گوٹس لوگوں کی، یہ شیپ نے یہ بلڈنگ بنا لی ہے، یہ مارکیٹ بنا ہے. ایسا کچھ نہیں. وہ اپنی بیسک زندگی جیتے ہیں مرتے ہیں. لیکن انسان ایسا کرنے لگے تو چوپایوں سے بدتر ہے، چوپایوں سے بدتر ہیں وہ انسان. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صرف کون بچنے والے ہیں؟ وہ لوگ بچیں گے جن کے پاس ایمان ہے. ایمان ہے مطلب جنہوں نے اللہ پہ ایمان لایا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لایا، مرنے کے بعد زندگی قیامت کے دن پہ ایمان لایا، اللہ کے کتابوں پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا. ایمان لے آئے. ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن ایمان کے اندر صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، ساتھ میں عمل بھی چاہیے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کیے. نیک کام کیا ہے؟ نیک کام کیا ہے بھئی؟ کام کیا نیک ہے یہ کون بتائے گا؟ انسانوں کا معاملہ ایسا ہے نا کہ ایک جنرل فطرت میں صحیح و غلط کی پہچان ہے، لیکن انسان بہکاوے میں بہک بھی جاتے ہیں. جب بہاؤ کوئی چل پڑتا ہے تو بہاؤ میں بہ بھی جاتے ہیں. مثال دے رہا ہوں کہ ہٹلر نے جب جرمنی میں کہا کہ ہم آرین ریس ہے اور ہم لوگ سپیریئر ریس ہے اور ہمارے پاس حق ہے کہ ہم دنیا پر حکومت کریں اور باقی سب لوگ ہمارے ماتحت رہیں، ہمارے انڈر میں رہیں، اور جب اس نے سیکنڈ ورلڈ وار کی بنیادیں ڈالی تو تب لوگوں نے مانا، اس کا ساتھ دیا، سمجھے کہ وہ سچ مچ سپیریئر ہے. لیکن اصلیت میں سب انسان برابر ہیں. جو یہ فاؤنڈیشن تھا اس کی کیمپین کا، یہ بنیاد صحیح نہیں تھی، غلط تھی یہ بات. اور پھر کیا ہوا؟ ہٹلر کے کاموں کی وجہ سے تقریباً 1.80 کروڑ کے قریب لوگوں کی جانیں گئی، اور وہ ٹھہرایا گیا، ہٹلر کو ایک طرح سے ذمہ دار ٹھہرایا گیا.
تو سوال کیا ہے کہ انسان بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں، بس کوئی چیز چلتی ہے تو چل پڑتے ہیں. تو صالحات کیا ہے، نیک اعمال کیا ہے، کیسے معلوم پڑے گا نیک اعمال کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ بھائی ہر کوئی بول رہا ہے، چور بول رہا ہے یہی کام صحیح ہے، میں کوئی تھوڑی غلط ہوں. کون بولتا ہے میرا طریقہ صحیح ہے؟ اس کو بھی لگتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، ہاں میں بہت اچھا چور ہوں، ہاں میں تو یہ کر رہا ہوں. اور کیا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے گیمبلرز کو، دیکھا ہے جواریوں کو، لاٹری والے جو ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں اپنی ایڈ میں، ہاں جو ان کی ہوڈنگز ایڈز لگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں سے اتنا % ہم چیریٹی دیتے ہیں. گیمبلنگ میں سے، جوئے میں سے جو لاٹری کی ٹکٹ ہوتی ہے اس میں سے اتنی چیریٹی جاتی ہے. ہم لوگ چیریٹی، ہم لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. تو صالحات کے اندر لوگوں کی اگر کانشنس پہ چھوڑ دیا ہے نا، عقل اور سمجھ پہ، تو کیا ہوتا ہے، کوئی لابی بھی چلتی ہے. لابی، شراب پینا بھی اچھا بتاتے ہیں لوگ، جبکہ اس سے گھر ٹوٹتے ہیں. ہاں شراب پینے والوں کے بارے میں ایک اسٹیٹسٹک آئی تھی میرے سامنے کہ تقریباً شراب جو لوگ ریگولر پیتے ہیں اس میں سے 70% سے زیادہ ہے جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. 70% سے زیادہ بیویوں کو مارتے ہیں. اب ہے بولنے والے شراب کو بہت اچھا بتاتے ہیں، بولے بہت فیشنیبل ہے، بہت اچھی چیز ہے، نیک کام ہے، اچھا کام ہے، وہ مطلب ایسا سمجھتے ہیں. لیکن کیا ہے معاملہ کہ یہ کیا ہے، نیک کام نہیں ہے. تو سوال کیا ہے، یہ کون بتائے گا کہ نیک کیا کام ہے؟ تو یہ اللہ بتائے گا. اللہ بتائے گا نیک کام کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا میرا بنانے والا جو پالنہار ہے وہ جانتا ہے نا ہمارے لیے کیا اچھا ہے برا ہے. بھی ہم اپنی عقل سے کیسے طے کریں گے کیا اچھا لگتا ہے؟ کیا کل یہ، آج یہ اچھا لگ رہا ہے، کل وہ اچھا لگ رہا ہے، لگنے پہ تھوڑی ہے، ہمارے لگنے پہ نہیں ہے. جو ہمیں حقیقت ہے اس کے اوپر ہے کہ کیا ہے. تو نیک کام کیا ہے، نیک کاموں میں صحیح کام کیا ہے، برے کام کیا ہے، اچھے کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے ہمارے لیے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 157 میں آتا ہے کہ نبی تمہارے لیے حلال کرتے ہیں جو تمہارے لیے پاک ہے، جو پاک ہے وہ حلال کرتے ہیں، اور جو خبائث ہے، جو گندی چیزیں وہ حرام کرتے ہیں. اور عمل صالح کے اندر، نیک کام کے اندر کون سے کام ہیں جس سے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ کیسے اس کی عبادت کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کوئی ہے جو زمین پہ لوٹتے ہوئے آگ پہ پاؤں رکھتے ہیں، بولتے کہ یہ نیک کام ہے. کچھ لوگ ہیں جو ڈانس کر رہے ہیں اپنے دیوتاؤں کے سامنے، وہ سمجھتے ہیں یہ نیک کام ہے، یہ عبادت ہے ہماری. لیکن اللہ نے بتایا کہ کیسے اس کی عبادت کرنی ہے، کیا طریقہ ہے اس کی عبادت کا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں کیا ہے، صدقہ ہے، ہاں ساری چیزیں یہ ہمیں بتایا گیا کہ کیا چیزیں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کیا چیزیں وہ پسند کرتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. عبادت کا طریقہ بتایا گیا. تو نیک کام کیا ہے واضح کر دیا گیا. صرف ایمان کے اندر یہ بات سمجھ لیجئے، ایمان میں نیک کام حقیقت میں شامل ہے. کیونکہ ایمان جو ہے تصدیق باللسان، زبان سے تصدیق کرنا، دل سے ایمان لانا، زبان سے تصدیق کرنا، اور جسم پہ عمل کرنا، یہ ایمان ہے. یہ پوری چیزیں شامل ہے ایمان میں. لیکن پھر بھی ایمان میں سے عمل صالح کا خاص ذکر ہے. عمل صالح کا کیوں خاص ذکر ہے؟ اس لیے خاص ذکر ہے تاکہ کوئی اسے مس نہ کر جائے. یعنی ایمان میں سے یہ چیز کو خاص الگ کر کے بتایا گیا کہ یہ چیز کو کوئی مس نہ کرے. اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جو 5 سوال پوچھے جائیں گے، اس میں 5واں سوال کیا ہے، ماذا عمل فیما علیما. جو جانتے تھے اس پہ عمل کتنا کیے، جانتے تھے اس پہ عمل کتنا کیے. سنن ترمذی کی صحیح حدیث. تو ہمیں یہ عمل کے تعلق سے اللہ کو جواب دینا ہے، اور عمل کرنا ضروری ہے. عمل کے بغیر کامیابی نہیں ہے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان اور خسارے میں، یعنی عمل کرنا لازم ہے، نہیں تو نقصان اور خسارے میں ہو جاؤں گے. تو بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں. تو اگر سچ مچ ایمان والے ہیں، ایمان تمہارا سچا ہے، وہ سچا ایمان تمہیں عمل کی طرف لے کے جائے گا. اگر ایمان سچا ہے، سچ مچ مانتے ہو اس بات کو، تو عمل کرو گے، اور نہیں مانتے تو پھر تو کچھ بھی نہیں کرو گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سچ مچ ایمان ہے، ایمان عمل کی طرف لے جائے گا. اب قیامت کے دن کیسے اللہ تعالیٰ رخصت دے گا، انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں ہمیں امید بھی ہونی چاہیے اور ڈر بھی ہونا چاہیے. امید یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، ڈر یہ کہ اگر ہماری گرفت کر لے تو ہمارا کیا ہوگا. تو ایمان اور ڈر کے درمیان میں ایمان ہے. یہ دونوں، مطلب امید اور ڈر کے درمیان میں ہمارا ایمان ہوتا ہے. دونوں چیزیں چاہیے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، کہ عمل صالح بھی چاہیے، عمل صالح بھی لازم ہے اگر ہم خسر سے بچنا چاہتے ہیں. تو اگر نہیں بچنا چاہتے تو والعصر، وقت زمانہ گواہ ہے، زمانہ گزر رہا ہے، انسان آئے گئے، آپ کے میرے جیسے انسان جیے مرے گئے، خسر، نقصان اور خسارے میں، سوائے وہ لوگوں کی جو ایمان لے آئے اور نیک کام ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 چیزیں ہیں تو کامیاب ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں بتائی گئی ہے ایمان کے تعلق سے اور عمل کے تعلق سے.
اور عمل کے اندر ڈھیلا پن نہیں ہونا چاہیے. شیطان کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک انسان کو عمل میں ڈھیلا کرتا ہے, عمل میں ڈھیلا ہو گیا وہ انسان, پھر آہستہ آہستہ اس کا ایمان بھی ہاتھ سے چلے جاتا ہے, کیونکہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے جب عمل میں کمزور ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص میں اور شرک اور کفر میں ایک چیز ہے درمیان میں, وہ ہے نماز چھوڑ دینا. اگر وہ نماز چھوڑ دے, وہ شرک میں پڑھ سکتا ہے, کفر میں پڑھ سکتا ہے, یعنی اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے جا سکتا ہے اگر وہ نماز چھوڑ دے الصلاۃ. یعنی نماز اس نے چھوڑا تو اس کا ایمان بھی خطرے میں آ جاتا ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے کیونکہ ہماری حفاظت کے لیے سسٹم بتایا گیا ہے. جو سسٹم بتایا گیا نا ہمیں نمازوں کا, روزے, زکوٰۃ, حج, یہ ہماری حفاظت کے لیے, ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے. ہمیں اللہ کی بات کرنی چاہیے جیسے کہ حق ہے. ہاں, ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے جیسے کہ حق ہے. تو ہم نے سورۃ العصر کی یہ ایک مختصر اسٹڈی کی, اور یہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مکی سورہ ہے, اور اس کے اندر مختصر میں مکی سورہ کی ایک سٹائل بھی ہے, اور ایک بہت ہی اسٹرانگ انداز میں بچنے کا طریقہ, خسر سے, بربادی سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سورۃ الہمزہ. سورۃ الہمزہ اس کے اندر 9 آیتیں ہیں, اور سورۃ العصر میں کامیاب لوگوں کی 4 نشانیاں بتائی گئی تھی. سورۃ الہمزہ میں ناکام لوگوں کی طریقہ بتایا ہوا ہے. جو برباد ہونے والے لوگ ہیں ان کا سٹائل, ان کا طریقہ. سورۃ العصر میں ابھی ہم نے پڑھے جو نیک لوگ, جو خسر سے بچنے والے لوگ ہیں, ان کا طور طریقہ بتایا گیا کہ وہ ایمان والے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ ایک صفات بتائی گئی. تو سورۃ الہمزہ میں برباد لوگوں کی صفات بتائی گئی ہے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے ہر طرح کے ہمزہ کے لیے اور لمزہ کے لیے. ہمزہ کسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے پہ عیب لگانے والا, اور لمزہ کسے کہتے ہیں لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرنے والا. ایکچولی اس تعلق سے تفسیر میں ہمیں 2 الگ الگ رائے ملتی ہے. ہم اگر دیکھیں کہ ہمزہ اور لمزہ کے تعلق سے امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہمزہ یعنی کہ زبان سے, اسپیچ سے لوگوں کو پہ عیب لگانے والا, ان پر تہمتیں لگانے والا. اور لمزہ, لماز کسے کہتے ہیں جو کوئی ایکشن, کوئی کام کے ذریعے لوگوں پر تہمت لگاتا ہے. یہ ایک تفسیر ملتی ہے. ایک اور تفسیر اس بارے میں آتی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملتی ہے کہ ہمزہ لمزہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کو برا کہے, لوگوں کو ذلیل کرے. اور مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمزہ ہاتھ سے, آنکھوں سے ہیں, لمزہ زبان سے ہیں. پھر اس بارے میں اور بھی ہمیں ملتی ہے تفاسیر, جیسے امام السادی, تفسیر السادی میں انہوں نے اس کا اپوزٹ معنی دیا ہے کہ ہمزہ سامنے کرنے والا اور لمزہ پیٹھ پیچھے کرنے والا. الگ الگ تفسیریں ملتی ہیں اس طرح سے. تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ. لیکن آپ کچھ باتوں پر غور کریں. جو یہ ہمزہ اور لمزہ ہوتے ہیں, لوگوں کا مذاق اڑانے والے, لوگوں کی غیبت کرنے والے, لوگوں پر تہمتیں لگانے والے, ان کے لیے کیا ہے, بدبختی. اور ان کو کیا کہا گیا, انہیں ہمزہ کہا گیا, یعنی کہ ان کی زندگی کا طور طریقہ یہ تھا. مطلب زندگی جینے کا یہ طریقہ کہ لوگوں پر عیب لگانا, لوگوں کی غیبت کرنا, ہاں یہی طریقہ تھا. یہ لوگ یعنی زندگی ان کے لیے, ان کی جو خصوصیت, جو زندگی کی خصوصیت کیا تھی وہ یہ تھی. اب یہاں کیا ملتا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں یہ کام, جن کی زندگی کی عادت ہوتی ہے غیبت کرنا, لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا, لوگوں پر تہمتیں لگانا, لوگوں پر الزامات لگانا. یہ ہوتی ہے ان کی زندگی کا طور طریقہ, یہ ان کی لائف ہے بس, ہمزہ اور لمزہ. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, ویل ہے, بدبختی ہے. کس کے لیے, کلی, سب کے سب, ان میں سے سب کے لیے جو ہمزہ اور لمزہ ہوتے ہیں, جن کی زندگی کا طور طریقہ یہی ہوتا ہے, جو جینا مرنا ان کا یہی ہے, جو یہ ان کی خصوصیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویل ہے ان کے لیے, بدبختی ان کے لیے بدبختی ہے, برائی ہے. ویل جو جہنم کے اندر ایک کھائی کا بھی نام ہے, ویل. تو جیسے کہ ہمیں تفسیر میں ملتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید صفت بتائی, الذی جمع مالا وعددہ, جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے, ہاں گنتا جائے. تو جو مال کو جمع کرے, یعنی مال کو جمع کرنے میں اس کو انٹرسٹ ہے, اور گن کے رکھنے میں, یعنی کہ ایک نمبر کا کنجوس, ہاں, جسے مال سے محبت ہے, جس کا جینا مرنا مال ہے, جو زندگی جیتا ہے مال کے لیے, اس کا سمجھنا ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں 2 چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہے. ایک تو اس کی جو غیبت لگانا, تہمتیں لگانا, ایک یہ اس کا جینے کا طریقہ,
اور ایک ہے مال کو گن گن کر رکھنا، مال سے محبت، دکھ رہا ہے نا اس کا اٹیچمنٹ مال سے، جس طرح سے گن گنتا رہتا ہے، او اچھا ابھی اتنا اتنا اتنا، مال سب کچھ ہے اس کے لیے، مال اس کا جینا مرنا ہے، مال اس کا زندگی کا مقصد ہے، مال اس کے لیے پہچان ہے، اس کی صحیح سب کچھ ہے اس کے لیے، جمع مالا وعددہ، اور اسے گن گنتا رہتا ہے، تو یہ اس کی صفت ہے۔ تو ایک ہے وہ غیبت کرتا ہے، اور دوسری چیز ہے مال کو گنتا ہے، مال سے محبت ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے زبان کی چیز، ایک ہے مال والی چیز۔ مطلب کیا، وہ مال سے جو فخر آ جاتا ہے، اس میں جو گھمنڈ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، اور حقارت کی نظروں سے دیکھنے کی وجہ سے وہ غیبت کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، اس کے نزدیک سب لوگ کچرا ہے، سب لوگوں کو برا بتاتا ہے، ہو مزہ لمزہ میں سے ہے وہ۔ اور خود کا معاملہ کیا ہے، جمع مال وعددہ، تو مال سے سمجھتا ہے یہ عزت ہے، یہ عزت مال سے ہے، یہ شہرت مال سے، یہ مال سب کچھ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، دو چیزیں اس کی آ گئی، مطلب پہلی آیت میں دو آیتیں آئی اور تیسری میں ایک بات آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، یحسب ان مالہ اخلدہ، جی میں کہہ رہا تھا یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے مال خلدہ ہمیشہ تک اس کے پاس، اخلدہ ہمیشہ تک اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ اب اس میں ایک تفسیر یہ ملتی ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، خلدہ ان مالہ اخلدہ، ایک تفسیر یہ ملتی ہے مالہ اخلدہ کی۔ دوسری تفسیر یہ ملتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی مال خلدہ، اسے اخلدہ ہو ضمیر جو ہے نا اس کی طرف جاتی ہے، یعنی اسے ہمیشہ ہمیشہ کی دے گا۔ اگر آپ دیکھو، میں نے ایک آرٹیکل نکالا تھا کہ سائنٹسٹ کو خاص ڈونیشن ملتے ہیں اس بات سے کہ کس طرح سے زندگی، کس طرح سے موت نہ آئے، خاص ریسرچ کہ موت نہ آئے، کس طرح سے زیادہ زیادہ جئیں، اور یہ ہے بہت سارے لوگوں کا ڈونیشن میں مقصد ہوتا ہے مال سے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بس ہم جئیں، یہ ان کا سمجھنا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ سمجھنے والی باتیں یہاں پہ بہت ساری ہیں۔ یہاں پہ ایک وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، خیر خائی کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے، لیکن ایک وہ شخص بھی ہے جو جس کا مقصد کیا ہوتا ہے، مال کے ذریعے سمجھتا ہے کہ دے کین بیٹ ڈیتھ، موت کو ہرا سکتے ہیں مال کے ذریعے، یا کم سے کم بہت لیٹ کر سکتے ہیں، صرف مال کی اہمیت کے طور پر۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی انسان نیک کام کرنے کے لیے کرے، وہ ایک الگ بات ہے کہ میں اور جی کے اور نیک کام کروں، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے محبت، دنیا سے رغبت، دنیا کی لالچ، یہ ان کا مقصد ہے۔ اچھا ایک بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے خلدہ ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مال آتا ہے تو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ موت آنے والی ہے۔ بہت سے لوگ جب مال سے محبت کرتے ہیں تو اس طرح محبت کرتے ہیں، عددہ گن گن کے جو رکھنے والے لوگ ہیں، جو مال سے شدید محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ موت میں وہ سب مال چھوڑ کے جائیں گے، تو مال کو بھول جاتے ہیں۔ ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یا اس کے پاس اس کی زندگی ہمیشہ رہے گی، یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سب چیز چھوڑ کے وہ خود جائیں گے بس دنیا میں آگے، دنیا سے آگے چل بسیں گے، یہ ریالٹی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمیشہ کے ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ان مالہ اخلدہ۔ تو اب یہاں پر میرے بھائی میری بہنیں، جو رانگ ایٹیٹیوڈ ہمیں پتا چل رہا ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، کہ مال چھوڑ کر ہم جائیں گے، مال ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہے گا، زندگی سے کبھی بھی موت آ سکتی ہے، زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور ہمیں یہ سوچ کے نہیں جینا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جی رہے۔ زندگی ایک امتحان ہے، مال بھی ایک امتحان ہے، ہاں، اس طرح کی سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، اسے ضرور پھینک دیا جائے گا، حطمہ میں، حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب یہاں پہ جو یہ نبذہ جو آتا ہے نا، لیمبذن، جو نبذہ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے پھینکنا، جیسے فار ایگزامپل پھینکنے کے لیے آتا ہے تھرو، اس، یعنی کیا، اب اس کا ایٹیٹیوڈ تو دیکھو، وہ کیا تھا، مال جمع مالا وعددہ، مال جمع کر کے رکھنے والا، اپنے آپ کو کتنا گریٹ سمجھتا ہوگا، لوگوں پر
وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمزہ لمزہ، آنے کسنے والا، لوگوں پر دام الزام تہمتیں لگانے والا، غیبت کرنے والا، سب کو حقیر سمجھنے والا، چڑا سمجھتا کو گریٹ، مال و وعددہ، مال رکھے مال گنتی، ہاں میں یہ ہوں، ابھی میری نیٹ ورتھ اتنی ہو گئی، اب میں ارب پتی ہو گیا، میں اتنا کروڑ پتی ہو گیا، میں فلاں ہو گیا جمع مال و وعددہ، خود کے لیے کتنی اس کی سیلف ورتھ ہے نا، اور یہ سمجھتا ہے کہ مال ہوا اخلدہ، ہمیشہ رہوں گا، مال ہے نا میرے پاس، بس مال ہے میرے پاس۔ ایسے شخص کے لیے الفاظ کے اللہ تعالیٰ نے کہا لَيُنبَذَنَّ، پھینک دیا جائے گا اسے، وہ کچھ تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے، تم کچرا ہو، جیسے ہم کچرے کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، کچرے کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا، ایسے تمہیں پھینک دیا جائے گا کہاں پہ؟ فی الحطمہ، حطمہ میں، جہنم کے ناموں میں سے نام ہے حطمہ۔ حطمہ کیا ہے؟ کرشر۔ حطمہ کا لٹرل معنی ہے کرش کر دینے والا، کرش کر دینے والا۔ اور یہاں پہ اس کی ایگو دیکھو، اس کی بات دیکھو، اسے حطمہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو کتنا گریٹ سمجھ رہا ہے۔ ایک تو اسے ٹاس کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو مطلب اس کے پھینک دیا جائے گا جہنم میں، اور پھر کیا؟ حطمہ کا ذکر آ رہا ہے جو کرش کرنے والا، کرش۔ اگر ہم میں سے جو لوگ ہیں، جو لوگوں کو کبھی زندگی میں فریکچر ہوا ہے، فریکچر ہوا ہے، تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک ہڈی کریک ہو جائے نا تو کیا حال ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ زندگی میں نے کئی فریکچر دیکھے ہیں، اور مجھے پتا ہے کیا حالت ہو جاتی ہے ایک فریکچر سے۔ سوچو ایک فریکچر سے یہ حالت ہوتی ہے، تو کرشر میں جائیں گے، جب کرش ہوں گے حطمہ کے اندر، تب کیا حال ہوگا؟ موت ہر طرف سے آئے گی، قرآن میں ذکر ہے، پھر بھی انسان نہیں مرے گا۔ تو اس دنیا میں ہمبل بن کے جیو، دنیا میں غرور مت لاؤ، اپنی زبان کی کوتاہیوں سے بچو، لوگوں کو حقیر اور نتھنگ مت سمجھو، ہاں، اپنے آپ کو گریٹ اینڈ سپر گریٹ مت سمجھو۔ یہ حقیقت پہ آؤ، زمین پہ آؤ، یہ مال نہیں آئے گا تمہارے ساتھ وہاں پر، مال چھوڑ کے آگے بڑھو گے، مال تمہیں ہمیشہ زندہ نہیں رکھنے والا ہے، مال کو چھوڑ کے آئیں گے، مال کو گنتے گنتے میں مال یہ سب کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ بس ابھی میری نیٹ ورتھ اتنی ہو گئی، بس میرے پاس ابھی اتنی سے اتنی ہو گئی، میں صاحب میں کون تمہاری حسلیت پہچانو، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ حال چاہیے تو پہچان لو اس بات کو، فی الحطمہ، حطمہ میں اسے ڈال دیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا چیز احساس دلائے گی کہ حطمہ کیا ہے، مطلب حطمہ کیا ہے، تمہیں کیا کیسے سمجھ میں آئے گا حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ تو یہ حطمہ کیا ہے، یہ سوال پوچھا گیا، اور یہ سوال میں پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی ہی خطرناک چیز ہے، حطمہ کتنی ہی خطرناک چیز ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا احساس دلایا کہ تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا، تمہیں کیسے احساس ہوگا؟ دنیا میں دیکھ کر کے ابھی احساس نہیں ہو رہا ہے نا، دنیا میں ایسا لگتا ہے یہ سب کچھ ایسے ہی چلنے والا ہے، نہیں، اصلیت ہے حطمہ۔ اگر تمہارے اعمال ویسے جو اوپر ذکر ہے، ایسے کام ہے، تو حطمہ تمہاری اصلیت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، موقدہ جسے سلغایا گیا ہے، جو سلغائی گئی ہے، ہاں، تو سلغائی ہوئی آگ پہلی جگہ ہے قرآن میں یہ جہاں پہ آگ کے ساتھ اللہ کی آگ کہا گیا ہے، نار اللہ کی، ایسے لوگوں کے لیے جو ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ حطمہ۔ اور حطمہ میں خصوصی طور پہ ذکر ہے کہ اللہ کی آگ ہے جو سلغائی ہوئی آگ ہے، مطلب سلغائی ہوئی آگ ہے۔ اور وہ آگ کے بارے میں ذکر ہم لوگ کر چکے ہیں پہلے بھی، کہ دنیا کی آگ سے، جو ہم پکانے کی آگ یوز کرتے ہیں، اس سے 70 ٹائمز پاورفل آگ ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ بھئی دنیا کے اندر سے پکانے والی آگ جو ہوتی ہے نا، یہ ایک ہی آگ نہیں ہوتی ہے، جو آپ دیکھو گے ویلڈرز کے پاس آگ ہوتی ہے، وہ یہ آگ سے پاورفل آگ ہوتی ہے۔ تو پکانے والی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا پاورفل ہے، اور 70 جو ہے نا عدد الکثیر کے لیے بھی آتا ہے، مطلب 70 کا مطلب نہیں ایکوریٹ 70، مطلب یہ کہ بہتوں گنا پاورفل آگ۔ اور وہ آگ کے اندر ایک انسان سلگایا جائے گا، نار اللہ الموقدہ، جو اس میں جلایا جائے گا، ہاں، جو آگ کا وہ خود ایندھن ہوگی، انسان اور پتھر، تو وہ انسان وہاں پر جلیں گے۔ تو کون یہ پسند کرتا ہے خود کے لیے؟ کیوں نہ ہم دنیا میں ہمبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جئیں۔ اچھا، ایک اور چیز غور کریں، یہ بھی قرآن کی ارلی نازل ہوئی صورتوں میں سے ہے۔ مکہ کے مشرکوں کا معاملہ ایسا تھا کہ مکہ کے مشرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے ہمزۃ اللمزہ، یہ ان کا معاملہ تھا۔ حق کا جواب ہے نا، حق کا جواب جو ہے نا دلیلوں سے وہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا، مذاق اڑانا یہ ان کی سٹائل ہے۔ آج تک میں نے دیکھا ہے کرٹکس آف اسلام جو اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اسلام کو برا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس یہ طریقہ ہوتا ہے ہمزۃ اللمزہ۔
مذاق اڑانا، تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ ہے ان کی بات بس. اس لیے تو دلیل تو نہیں ہوتی ان کے پاس، پروف تو ہوتا نہیں ہے. کیا ثابت کریں گے؟ کیا ثابت کریں گے؟ پروف سے کیا ثابت کریں گے کہ ایک نہیں ملٹیپل گاڈ ہے، کئی گاڈ ہے، یہ ثابت کریں گے؟ ارے کائنات کی ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. دکھائی دے رہا ہے نا، کلیئر کٹ دکھائی دے رہا ہے. پروفس تو ان کے پاس نہیں ہوتے، اور جو ہوتے ہیں بہت کمزور. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہو حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے. ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل کو مٹنا ہی تھا. تو آج تک یہ معاملہ ہے، ہمزۃ اللمزہ، یہ ان کا معاملہ ہے. اور میں نے یہ چیز دیکھا ہے، ان کو مستی مذاق اڑانا کے سوا ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. یہی ان کا طریقہ ہے. ہاں یہ ان کا طریقہ ہے، یہی طریقہ تب بھی تھا. وَيْلٌ لِكُلِّ، وقتی ہے، لعنت ہے ان کے اوپر، وہ خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اور مال الذی جمع مالوں وعددہ، مال جمع کرنا، گننا، یہی ان کا معاملہ ہے. دنیا کا سوارتھ، دنیا کا مقصد، پیسوں کے لیے، دنیا کے لیے حق کو بیچ دیتے ہیں، حق سے آنکھ منہ موڑتے ہیں. پیسہ سب کچھ ہوتا ہے ان کے لیے، جیتے مرتے ہیں پیسے کے لیے. پیسہ پیسہ یہ ان کا سب کچھ ہوتا ہے. معلوم ہے حق کا انکار کرتے ہیں اس کے لیے، اس کے لیے پیسے کے لیے کرتے ہیں. الذی جمع مالوں وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتے ہیں مال ان کو ہمیشہ رکھے گا، یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا، یا وہ خود ہمیشہ رہیں گے اس مال کی وجہ سے. کچھ نہیں، کچھ نہیں، کلا، ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَا، ایسے ورتھ لیس لوگوں کو پھینک دیا جائے گا حطما کے اندر. اسی لائق وہ لوگ حطما کے اندر، ان کے کام ایسے، ان کے کرتوت ایسے ہیں، ان کے کاموں کی وجہ سے حطما میں ڈال دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَا، کیا تمہیں بتائے گا کہ حطما کیا ہے؟ احساس ہے تمہیں؟ احساس ہے کیا لوگوں کو، ہم سب کو، کہ حطما کیا ہے؟ ارے آج دنیا میں کیا ہے نا، لوگ بولتے ہیں ارے ہاں ان کا تو بول بالا دکھ رہا ہے. کچھ نہیں، حطما کا، حطما کے لیے تیار ہے وہ، حطما میں جانے کے لیے تیار ہے. وما ادراک ما الحطما، ان کو احساس تک نہیں ہے کہ وہ حطما کے لیے تیار ہو رہے ہیں، حطما کے لیے تیار ہو رہے ہیں. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے وہ جو سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی آگ ہے یہ ان کے کام جو دنیا میں کیے، لطف اٹھائے دنیا میں عزت کے پیچھے، بس یہ چیز ان کے جینا مرنا تھا، مال، عزت، طاقت، یہ تھا ان کا معاملہ. اب بھگتو نار اللہ الموقدہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ناآگ کی صفت بتائیے. التی، وہ آگ کا کیا ہے؟ تطلع علی الافئدہ، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی آگ جو چڑھ جاتی ہے، جو پہنچ جاتی ہے کہاں تک؟ افئدہ تک. افئدہ کسے کہتے ہیں؟ دلوں تک. دیکھو آگ کا ایک رول ہوتا ہے، آپ سمجھو اس بات کو. آگ جو ہے نا، سپوز باہر سے جلا رہی ہے تو پہلے سکن جلتی ہے، چمڑی اندر کی طرف جا رہی ہے. دل تک پہنچنے سے بہت پہلے آدمی مر گیا ہوتا ہے، دل تک پہنچے اس سے پہلے آدمی مر گیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو جہنم کی آگ ہے وہ پہنچے گی دل تک، پہنچ کر کے دل کو بھی جلائے گی. اللہ اکبر، کیسے محسوس ہوگا جہنمیوں کو جب ان کے دل جو ہوں گے، جب وہ آگ میں جلیں گے، ایسی آگ جو ان کے دلوں تک پہنچے گی. دل کہا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور جگہ نہیں پہنچے گی، یعنی سب جگہ پہنچے گی، اندر سے بھی جلائے گی، باہر سے بھی جلائے گی. وہ آگ علی الافئدہ جو دلوں تک پہنچے گی. ہاں یہ ان کے دل، جو دل غرور والے دل، جو اللہ سے غافل دل، جو گناہ کے کفر کو چننے والے دل، جو اپنے جن کا دل لگا ہوا تھا دنیا 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 سب کچھ ان کے لیے، تو ایسے دل جلیں گے جہنم کی آگ کے. التی تطلع علی الافئدہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا علیہم موصدہ، انہا وہ، بے شک وہ، کیا آگ کی بات ہو رہی ہے. ہاں جو ضمیر ہے، جو مؤنث کا صیغہ ہے، ہاں فیمیل مؤنث، اور آگ کو عربک زبان کے اندر یہ مؤنث، یعنی اس سے پتا چلتا ہے انہا یہ آگ کی ذکر ہے. انہا علیہم موصدہ، یہ ان کے اوپر بند ہو جائے گی. یہ آگ جو ہے جہنم کی آگ میں، وہ بند ہو جائیں گے، یعنی لاک اپ ہوں گے. جہنم کی آگ میں سے ایسا نہیں کہ باہر نکل گئے، میں باہر نکل گیا، نہیں. علیہم موصدہ، وہ پوری طرح سے اس میں بند ہوں گے، اور بہت تنگ جگہ پہ بند ہوں گے. ہمیں پتا چلتا ہے حدیثوں سے کہ جہنمیوں کی باڈی جو ہوگی وہ بہت کئیوں گنا بڑی ہو جائے گی. وہ بڑی باڈی پہ آگ پر عذاب آئے گا، بڑی باڈی پر ان کے اوپر عذاب آئے گا. ان کی سکن ایریا بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ ان کا جسم بہت بڑا ہوگا جہنمیوں کا، اور جہنم کے اندر وہ بہت تنگ جگہ میں ہوں گے. ہاں، اور کرشر کا بھی ذکر ہے، جو کرش کرے گا ان کی ہڈیاں وغیرہ اس کے اندر ٹوٹے گی، اور پھر بھی موت ہر طرف سے آئے گی، پھر بھی زندہ رہیں گے. انہا علیہم موصدہ، وہ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی. اور فی امد ممددہ، فی امد ممددہ، ایسے ستونوں میں جو لمبے لمبے ستون، جو ایکسٹینڈڈ ستون، یعنی کہ جہنم کی آگ کے اوپر ستونوں سے بند ہے. وہ آگ کے ستون ہوں گے، ایک بات جگہ پہ ملتی ہے، اور ایسے ستون ہوں گے جن کے ذریعے، پلرز، کالمز ہوں گے جن کے ذریعے وہ اس آگ میں بند ہوں گے، تنگ جگہ پر بند ہوں گے. فی امد ممددہ.
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ستونوں کا ذکر ہے، آگ کا ذکر ہے، ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب کا ذکر ہے، لیوم بزننا اس میں پھینک دیے جائیں گے، حطمہ کے اندر کرشر میں، کرشر کی تفصیل کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں ستونوں کا ذکر ہے کہ کیسے وہ کرش ہوں گے، کیا سسٹم ہوگا جس میں وہ کرش ہوں گے. تو اس کے اندر ستون ہوں گے، پلرز ہوں گے، یعنی ایسے کالمز ہوں گے، اور وہ کالمز کے اندر جو ایکسٹینڈڈ ہوں گے، جس کے اندر وہ بند ہوں گے، ہاں جس کے اندر بند ہوں گے اور ایسی آگ میں جل رہے ہوں گے جو ان کے دلوں تک پہنچے گی، ہاں یعنی کہ جل بھی رہے ہوں گے اور تنگ جگہ بھی ہوگی، وہ اس میں بند ہوں گے. اور یہ اللہ کی آگ ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ایسے کام کیا جس کے اندر وہ آگ خاص سلگائی گئی ہے. اور وما ادراک ما الحطمہ، کیا بتائے گا تمہیں حطمہ کیا ہے. حطمہ کی ایک گلمس بتایا گیا اس کے آگے اس آیت کے اندر. یہاں پہ جب بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا بتائے گا، اللہ تعالیٰ نے حطمہ کیا ہے اس کا ایک کچھ جھنکیاں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، لیکن کیا تمہیں احساس دلائے گا کہ حطمہ کیا ہے، تمہیں کیسے احساس ہوگا یہ کہ حطمہ کیا ہے. اب فائنلی اب تو زندہ ہے ہم، اب تو ہم چوز کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے جو دنیا کے انسانوں کو کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے آیا ہے. سورۃ العصر میں ہم نے جو پڑھے تو ہم نے کامیاب لوگوں کا راستہ دیکھا کہ کیسے وہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا صفات ہیں. سورۃ الہمزہ میں ہم نے بدبخت لوگوں کا، برباد لوگوں کی کوالٹیز دیکھی، ان کی سزا کا ذکر بھی دیکھا. ان کے لیے ایک وارننگ ہے، ان کے لیے ایک وارننگ ہے. سمجھدار انسان ہے تو ابھی بھی سمجھ جاؤ، زندہ ہو تب تک موقع ہے، جب چلے جاؤں گے تو کوئی موقع نہیں رہے گا. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو ان اصلیتوں کو، ان ریالٹیز کو سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ ہم سب کو زندگی اس مطابق گزارنے کی توفیق دے. اب ہم سوالات لیں گے ان دو صورتوں کے اوپر ہی، صرف ان دو صورتوں پر. کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ آ کے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. زید بھائی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ایک سوال آیا ہے کوئی Q&A پہ کہ is lava considered as a fire on earth, stone and humans are fuel for that fire and lava is a molten rock too. دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جیسے دنیا کے اندر لاوا ایک ہے، ہاں تو لاوا کیا وہ فائر ہے؟ وہ جلتا ہوا تو ہوتا ہے، فائر تو ایک طرح سے ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ جہنم کی آگ کا کمپیریزن نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ 70 ٹائمز جو ذکر ہے، لیکن یہ بھی عدد کثیر ہے، یعنی کہ ایک لارج نمبر بتانے کے لیے ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ بہت ہی مضبوط اور اسٹرانگ آگ ہوگی. تو یہ فائر تو ہے آگ دنیا میں، اور عبرت کے لیے ہوتی ہے چیزیں. اچھا انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے کہ انسان اور پتھر اس کا بھی ایندھن ہوتے ہیں، اس آگ کا. یہ مجھے دیکھنا ہوگا، میں خود اس پہ ریسرچ کروں گا تو تاکہ میں اس بات کو اور سمجھ پاؤں. Maybe she means to say fossil fuels, you know. آفٹر وہ جل چکے ہیں اس کے بعد نا فاسل فیول، لیکن اس وقت ایندھن ہوتے ہیں کیا؟ کیونکہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، فیول ہے. لیکن یہ انسان اور پتھر کیا جیسے سلگتے ہیں جب، کیا وہ آگ جو جب انسان اس میں آئے تو وہ آگ اور مضبوطی سے جلتی، کیا وہ ایندھن ہوتے ہیں انسان اور پتھر؟ میری ریسرچ نہیں ہے تو میں نہیں جانتا، تو میں بول نہیں سکتا. جزاک اللہ خیر. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھے. زید بھائی کوئی کہتا ہے کہ تھوڑے دن رہ جائیں گے جہنم میں، پھر واپس سے تو ہمیں تو جانا ہی ہے جنت. تو وہی ہے معاملہ کہ ایک دن بھی جہنم جانا، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم جانا، کوئی بھی وہاں پہ جا نہیں سکتا، وہاں پہ پسند نہیں کرے گا ایک منٹ بھی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب انسان گناہ کا راستہ لیتا ہے نا تو شیطان کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہاں شیطان، شکیل بھائی شیطان کون ہے؟ مطلب کیا اس کو کچے کھلاڑی سمجھ رکھے اس کو؟ نہیں، ہاں تو وہ کیا ہے، وہ زمانے کا ایکسپیرینس ہے اس کا. وہ کہے گا نہیں تم ایمان رکھو نا اپنا، تم سے تھوڑے گناہ کرو، بس تھوڑا سا کرو، جہنم جانا پھر بعد میں لاسٹ میں جنت جانا نا، ہمیشہ کے لیے جنت، تھوڑے دن جہنم. آدمی جہنم کے راستے پہ چل تو پڑا، کم سے کم اتنا تو ایکسپٹ کر لیا نا اس نے. پھر کیا ہوتا ہے معلوم نہیں، آدمی جب گناہ کے راستے پہ جاتا ہے تو دل گناہ سے اٹیچ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ گناہ سے کو چھوڑ نہیں پاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ایک منٹ، وہ گناہ کو چھوڑ نہیں پاتا ہے. جب گناہ کو چھوڑ نہیں پاتا ہے وہ گناہ اسے کفر تک پہنچاتا ہے. اور اگر کفر تک پہنچ گیا، وہ اس نے حق کا انکار کر دیا، بولے نہیں مانتا میں، یہ پہلے گناہ کر رہا ہے پھر بولتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ شروعات ہوئی تھی گناہ سے، خاتمہ ہوا کفر تک. شروعات ہوئی تھی جہنم کے کچھ دنوں سے، خاتمہ ہوا ابدی ہمیشہ کی جہنم میں. کیسے؟ شیطان نے اسے وہاں پہنچایا کیونکہ تم نے اسے تھوڑا سا موقع دیا. اب وہ تھوڑے سے موقع کو لے کر کے اس کو خوشی نہیں ہے کہ تم تھوڑے دن جہنم جاؤ پھر نکل جاؤ، وہ ہمیشہ رہے. ہاں وہ ہمیشہ رہے، تو اس کو یہی چاہیے تم ہمیشہ رہو.
اور کہے گا خطوات شیطان جو ہوتے ہیں نا، نقش قدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ. تو یہ چیز میں شیطان کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس میں اس کو اپوز کرنا ہے. کوئی انسان اگر گناہ گار ہے نا، سنو ایک بات، سب لوگ گناہ ہو رہے ہیں نا اگر، تو یاد رکھو، ایکسپٹ کرو کہ گناہ مجھے چھوڑنا ہے، گناہ کی زندگی میں نہیں پسند کر رہا ہوں، مجھے گناہ سے باہر نکلنا ہے. جب آپ نے اسے ایسا بنا دیا نا کہ نہیں میں تو ایسا ہی ہوں، میں ایسے ہی رہوں گا، مجھے جہنم تھوڑے دنوں کے لیے چلے گی، جب ایسا کر لیے نا تو پھر کیا ہوگا معاملہ معلوم ہے؟ پھر یہ ہوگا معاملہ کہ جب ایسا کیے کہ تھوڑے دنوں کی جہنم ایکسپٹ کر لیے نا، اب گئے تو اب کیا ہے نا، جو گناہ ہے اس سے بڑا گناہ یہ ہے، جو گناہ ہے اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس چیز کو ایکسپٹ کر کے اب بولنا کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بہت خطرناک گناہ ہے. تو کم سے کم دل میں ملامت آئے، دل میں آنے دو اس ملامت کو، دل میں برا لگنے دو، دل کو برا لگے چلے گا، لیکن خوشی نہیں ہونی چاہیے گناہ سے. گناہ سے غم کے اوپر غم ہونا چاہیے، وہ غم آپ کی مدد کرے گا، اللہ وہ آپ کو بچائے گا. ہاں جی. جزاک اللہ خیر. سسٹر نور آپ کو انمیوٹ کیا گیا پلیز. السلام علیکم. ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچن پوچھے سسٹر. ہاں، آپ نے بتایا کہ پیسے کو، دنیا کی دولت کو جوڑ جوڑ کے نہیں رکھنا چاہیے. کیا کسی کا گھر بھاڑے پر ہے تو وہ کوئی منی جمع کرتا ہے اور اپنا گھر لینا سوچتا ہے، تو کیا وہ پیسہ جمع نہیں کرنا چاہیے؟ بہت اچھا بات، اچھی بات ہے، تو ماشاء اللہ، بھروسہ ہے ہی نہیں. بہت ہی اچھی بات، اچھا سوال بہن نے پوچھا ہے کہ کوئی اگر گھر خریدنے چاہتے ہیں کہ ہمارا خود کا گھر ہو، اور اس لیے وہ پیسے جمع کر رہے ہیں، یا حج کے لیے ہو سکتا ہے جمع کر رہے ہیں، گن گن کے جمع کر رہے ہیں، تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. یہاں پہ اس کا معاملہ کیا ہے، یہ کیوں جمع کر رہا ہے؟ نیک کام کے لیے. اور کوئی چیز کے لیے، نیک کام کے لیے کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ دنیا میں مان لو مثال کے طور پہ کوئی چیز کے لیے کرو، اس میں حرج نہیں ہے. اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے یہاں پہ بات سمجھیے، الذی جمع مالا وعددا جو ہے یہاں پر، اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ذکر ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا. مال ہے سب کچھ اس کے لیے. اور جو اس کے پہلے جو بات ہے الذی جو ہے، وہ جو کہ پیسے پہلے اس کا ایٹیٹیوڈ دوسروں کی طرف کیسا ہے وہ بھی ذکر ہے کہ ہمزۃ اللمزہ والا معاملہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگے پیچھے کی آیتیں بھی ساتھ میں دیکھنا ہوگا، پھر اس کے ساتھ میں ہم پورے کانٹیکس کو سمجھ سکتے ہیں. باقی اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اگر کوئی اللہ پہ ایمان کے ساتھ نیک کام کے لیے کسی ایک چیز کے لیے کر رہا ہے تو وہاں پہ حرج نہیں ہے، وہاں پہ حرج نہیں ہے. اور لیکن ایسا نہ ہو کہ پیسہ سب کچھ بن جائے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تو ایسی سوچ نہ بنے. پیسہ ذریعہ ہے، دنیا میں جینے میں ذریعہ ہے، پیسہ مقصد نہیں. پیسہ جینے مرنے کی وجہ نہیں. جینے مرنے کی وجہ ہے ہم جیتے ہیں مرتے ہیں اللہ کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قل کہہ دیجئے ان الصلاۃ، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و ممات میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. سب کچھ صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جینا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ ہے ہماری زندگی، مال کے لیے نہیں. مال کے لیے جیوں گا مروں گا، مال سب کچھ ہے تو نہیں. مال سے لگاؤ وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات بہت ضروری ہے. ہاں، امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سسٹر حمیرہ آپ کو انمیوٹ کیا گیا، پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کرے، ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال پوچھے فاسٹ. السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ جو زیورات دیے جاتے ہیں نا، جیسے ممی پاپا دیتے ہیں یا ساس سسر دیتے ہیں، تو اس کو بھی تو پھر اکٹھے کر کے رکھا جاتا ہے، پھر وہ بھی کیسی اس میں آئے گا؟ جی، زیورات جو دیے جاتے ہیں، جمع کر کے رکھے جاتے ہیں، تو جیسے میں بتایا نیت پہ ہے. کیا اس کے ساتھ پہلی چیز ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ؟ کیا اس کے بعد یہ ہے کہ مال ہی ہمیشہ ہمیں رکھے گا؟ کیا مال میں مقصد یہ ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے؟ اگر ایسا ہے تو پرابلم ہے، اور ایسا نہیں ہے تو نہیں پرابلم ہے. ہاں، تو اس کے اندر جیسے کوئی ایک نیک کام ہو، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آدھا دین مکمل ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں سب پرابلم ہے کہ شادیاں سمپل نہیں ہو پاتی ہے لوگوں کی، اور کچھ چیزیں لوگ کر نہیں پاتے ہیں، سسٹم کو بریک نہیں کر پاتے ہیں. ہاں، تو اگر وہ کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز، کوئی ہدیہ آپ کو کسی کو دینا ہے، گفٹ دینا ہے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم بچی کو یہ ہدیہ دیں، گفٹ دیں، اس لیے کر رہے ہیں، تو ڈیپینڈس ہے، مطلب حالات اور سچویشن پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. جی. سسٹر زینب اپنے آپ کو انمیوٹ کرے
please. Jazakallah khair. शेख ये वल असर में जो फर्स्ट आयत है उसमें जो लिखा गया है वल असर मतलब लाइक मतलब वो जमाना के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो व्हाट डज मीन मतलब आदम अलैहिस्सलाम क्रिएट गए थे वो तब से लेके अब तक वो जमाने के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? ये असल में गुजरता हुआ वक्त मुराद है। हाँ, असर में गुजरता हुआ वक्त और टाइम जो गुजर रहा है, तो यहाँ पे ये मुराद है। तो यानी सारा वक्त जो जमाना गुजर रहा है वो मुराद है इसमें, गुजरता हुआ वक्त। और सर दूसरा ये सुतून आप बोले जैसे मैं ना, इसके अंदर जो बता रहा था ना, जज़ाकल्लाह खैर, आपका सवाल आया, तो इब्न कसीर ने इसमें जो कहा कि ये वक्त है जिसके अंदर आदम की औलाद के मूवमेंट्स होते हैं, काम होते हैं, चाहे अच्छे बुरे, ये वक्त है जिसके अंदर बात होती है। और इमाम मालिक ने ज़ैद बिन असलम का कौल जिक्र किया है कि शाम जो असर का वक्त होता है ना, शाम, ये वो वक्त है। लेकिन पहला ओपिनियन जो है ज्यादा पॉपुलर इमाम इब्न कसीर कहते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज की कसम खाई है, जो वक्त है जिसके अंदर आदम की औलाद के काम होते हैं, तो ये वक्त, हाँ, जो अच्छा काम हो बुरा काम हो, जो होते हैं काम, ये वक्त जिक्र है यहाँ पर। तौसीफ भाई अपने आप को अनम्यूट करें एक प्लीज। मिनट, जो कुछ कह रही थी वो उनको कंप्लीट करने देते हैं जी। सर या प्लीज 1 सेकंड सर। जी। और आप बोले आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वर्ड, सुतून व्हाट डज मीन? कॉलम्स पिलर्स। कॉलम्स, हाँ, कॉलम्स जी। ओके सर, जज़ाकल्लाह। डन, ठीक है। तौसीफ भाई अपने आप को अनम्यूट करें। जी हजरत, आपने बताया कि जहन्नम की आग 70 गुना दुनिया की आग से जो है तो ज्यादा भी मजबूत है। तो हम जब आप जैसे स्कॉलर की और किसी का बयान सुनते हैं तो कैफियत अलग होती है, और जब बयान हो जाता है तो उसके बाद में भूल जाते हैं, मतलब, तो इसके बारे में जरा कुछ बता। जी, इसके अंदर ये बात है कि हमें ऐसी चीजों से अपने आप को रेगुलरली कनेक्ट करना चाहिए ताकि हमारे ईमान बार बार बूस्ट हो सके, क्योंकि हमारे ईमान को बूस्ट करने की जरूरत है। इसीलिए जुमा खुतबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाज और नसीहत करते थे कि एक वो स्ट्रॉन्ग नसीहत से एक इंसान का ईमान ऊपर जाता है, बढ़ता है। और जब हम दीन की बातें सुनते हैं, जब इल्म की मजलिसों में बैठते हैं, कुरान की आयतें सुनते हैं, हदीसें सुनते हैं, तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि साहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, जन्नत का रास्ता आसान होता है, मतलब जन्नत की तरफ जाना ईजियर हो जाता है जब ऐसे इल्म की मजलिसों से जुड़ते हैं, मिलते हैं। तो आपको और हम सबको ये करना चाहिए कि एक वक्त रेगुलर निकालना चाहिए अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। मोबाइल का चार्ज डाउन हो तो सब लोग जानते हैं कि भाई मोबाइल को चार्ज करना जरूरी है, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि हमारा ईमान भी बढ़ता है और घटता है। जब ऐसी नसीहतें, रिमाइंडर्स, आयत, हदीस सुनते हैं तो हमारा ईमान बढ़ता है, और जब उससे दूरी होती है और बैड कंपनी खास तौर से आ जाए तो उसके अंदर ईमान घटता है। तो ये चीजें जरूरी है हम सबके लिए कि हम ये पहचाने मेरा ईमान क्या चीज से बढ़ता है, क्या चीज से घटता है। जैसा आपने एक आइडेंटिफाई किया कि मैं नसीहत सुनता हूं तो मेरा ईमान बढ़ता है, और जब नहीं हो तो घटता है। हाँ, और घटना और बढ़ना दोनों है, सेम लेवल पे नहीं रहेगा। लेकिन सवाल क्या है कि किन चीजों से बढ़ता है, किन चीजों से घटता है, उसको पहचानना ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये बात को समझते नहीं है, ना इंपॉर्टेंस देते हैं, ना उनके लिए कोई ईमान की अहमियत होती है। तो अहमियत देना सबसे पहले जरूरी होता है, फिर इसके बाद क्या चीज से बढ़ता है, क्या चीज से घटता है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है जी। जज़ाकल्लाह खैर ज़ैद भाई। उससे रिलेटेड एक सिस्टर का भी वही सवाल था, शैतान के वसवसे आते हैं बहुत, तो कैसे बचे? तो जैसा आपने जवाब दिया वही उसके लिए भी मैच हो जाएगा, राइट? शैतान के वसवसों से कैसे बचें? शैतान के वसवसों से बचने के लिए उसको पहचाने कि कैसे उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है। हाँ, शैतान का मोडस ऑपरेंडी क्या है, तरीका क्या है, तो वसवसे कैसे होते हैं, हाउ डज इट वर्क, ये पहचानना। तो वसवसों को डिफीट करने का भी एक साइंस है, पूरा एक साइंस है, और कई उलमा ने इसके ऊपर बयानात दिए हैं, आर्टिकल्स हैं मौजूद। तो ये चीज को पहचानना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर ये है कि वसवसा शैतान कब डालता है? जब हम अल्लाह को भूलते हैं तब डालता है। जैसे अल्लाह को याद करते हैं तो खाना सा पीछे आता है, वसवसा डालता है और पीछे आता है। हाँ, शैतान का मामला है कि वो सिर्फ आगे ही नहीं होता है, पीछे भी आता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, इंसान के सीने में वसवसा डालता है, सीने में यानी हम डालता है, वो शैतान वसवसे डालता है। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है। जो जिन जो होते हैं जो वसवसे डालते हैं, तो वो कैसे डालते हैं? डायरेक्टली थॉट जहन में आता है, कान में आवाज नहीं सुनाई देगी, डायरेक्टली थॉट आएगा। आदमी सोचेगा नहीं मेरी आइडिया है,
لیکن اصل میں وہ شیطان کی طرف سے آئیڈیا اس کے اندر پلانٹ کی گئی، اس کے اندر ڈالی گئی وسوسے کے ضرور سے. پہچاننا بہت ضروری ہے. تو یہ اصلیت کو پہچاننا وسوسے کی یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم ڈیفیٹ کر پائیں، ہم ہرا پائیں. جی محمد بھائی آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے، پلیز انمیوٹ. محمد بھائی آپ کو سوال پوچھنا ہے. جی آئی تھنک ان کا کچھ ایشو ہے. ان مین ٹائم ایک سسٹر نے پوچھا ہے کہ جو وہ سیم سسٹر جنہوں نے لاوا کے بارے میں کہا تھا کہ کیا یہ جو لاوا سائٹس ہے وہ لوگ اس کو ٹورسٹ اسپاٹ سمجھتے ہیں، یہ یہاں پہ اللہ کا کیا غضب آیا تھا اینڈ یہ پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ یہ اصل بات کیا ہے نا کہ کہیں پہ اگر ثابت ہے کہ اللہ کا غضب آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فاسٹ گزر جاتے اس جگہ سے. کہا اس وجہ سے کہ کہیں ہم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے. تو یعنی کہ وہاں پر اسے ٹورسٹ اسپاٹ بنا کر کے وہاں جانا تو غلط ہے، لیکن کنفرم ہونا چاہیے. تو کیا ہے معاملہ، اللہ نوز بیسٹ. کبھی کبھار کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر ایسا کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی اس کی ہسٹری نہیں ہے. پھر بھی فردر دیکھنا چاہیے کہ کیا اسکالرز نے اس بارے میں کہا ہے. ہاں جی جی جزاک اللہ خیر. برادر محمد شاید آپ کا انمیوٹ ہو چکا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید پٹیل صاحب، پہلے تو میں آپ کو بتا جاؤں گا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. میں پہلے ہندو ہوا کرتا تھا، اس کے بعد میں ایتھیسٹ بنا. تو آپ کو استقامت دے، آپ کو دین پہ جمائے رکھے، دین کا علم عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو میرا سوال جی یہ کہ میرے آس پاس میں ایکچولی ہندو ایریا ہے اور میرے کافی سے دوست اور ریلیٹیوز ہیں جن کو یہ بات پتہ نہیں ہے. تو کیا میرے لیے میں گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں اور کیا مجھے مسجد میں ہی جانا پڑے گا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ تغابن میں فرمایا، سورہ 64 آیت نمبر 16، فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ ڈر سکتے ہو، مطلب جتنا کر سکتے ہو. آپ کے حالات کے اعتبار سے آپ کتنا بیسٹ کر سکتے ہو یہ آپ جانتے ہو. کیا ممکن ہے، نہیں ممکن ہے. آپ کو یہ بات پہلے پہچاننا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ جاؤ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کیا قرار دیا اور کہا کہ جو من سمع النداء، جو اذان سنے، فلم یاتی ہی، اور نماز پڑھنے نہ آئے، فلا صلاۃ لہ وان صلی، اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ پڑھ لے گا تو بھی، یعنی کہ اس کے ثواب اور اس کی برکتوں سے وہ محروم ہو جائے. یہ نارمل معاملہ ہے. یہ بات آپ کو پتا ہونا چاہیے. کیوں پتا ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب مسجد جاتے ہیں نا تو سب ایمان والوں کو دیکھ کر ہمارا ایمان بھی بوسٹ ہوتا ہے. جب کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک فیلنگ آف بردرہڈ پیدا ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ الحمدللہ ایمان والے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 بار. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک کئی سارے اونچ نیچ گڑبڑ یہ سب چیزیں دور ہوتی ہے، اور کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ کرنا، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں، یہ سب ساری چیزیں مقاصد ہے، ساری چیزیں فائدے ہیں. اللہ کی عبادت فائدہ ہے، اور ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے لائف میں. ٹائم ٹو ٹائم نماز، ٹائم ہے وہ ٹائم پہ نماز پڑھنا ہے. کیونکہ جب آدمی مسجد نہیں جاتا ہے تو اس کے اندر اس کے ڈھیلا پن، ٹائم کبھی بھی پڑ رہا ہے، ارلی لیٹ، ایک ڈھیلا پن آ جاتا ہے. اس کے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے کہ امام اللہ اکبر کہیں تب مجھے نماز میں ایکشنز میں چینج کرنا ہے. یہ سب فائدے ہیں، اللہ جانتا ہے یہ سب فائدے، اسی لیے تو لازم ہے. صرف عورتوں کے لیے رخصت ہے ان کی سچویشن کے حساب سے، ان پہ لازم نہیں کیا گیا، لیکن مردوں کے لیے لازم کیا گیا. لیکن اب آپ اپنے حالات کو بہتر جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا ہوں، کیا پاسبل ہے، نہیں پاسبل ہے، کیا چیز میں جو ہے وہ بھی ہاتھ سے نہ چلے جائے، ہاں کیا چیز میں میرے لیے ڈیفیکلٹی نہیں ہے. لیکن دل میں ایک وہ میسج تو چلنے دو کہ کوئی دن جب ایسا ہو تو سستی کے شکار نہیں ہونا. مطلب آپ کی سچویشن اللہ جانتا ہے، لیکن ڈونٹ یوز دس کہ کبھی آپ کر سکتے ہو پھر بھی نہیں کر رہے ہو کیونکہ آپ سست ہو گئے ہو، آپ لیزی ہو گئے ہو. ویسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ کو پہچاننا چاہیے دس از مائی گول، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، بھلے ابھی نہیں، میں ہو سکتا ہے بعد میں کروں گا، لیکن میں کروں گا یہ. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم. میں اتنا آپ کو کہوں گا، میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں جو علماء بتاتے ہیں، باقی فیصلہ آپ کو اپنی سچویشن کے حساب سے سمجھنا ہے. ہاں جی جزاک اللہ خیر. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو. اللہ قبول ٹھیک کرے. ہے محمد بھائی. ہاں جزاک اللہ خیر.
چلیے تو آج کا کے سوال ہمارے آئی تھنک کوٹا ہو گیا. ہم آج پھر یہیں پہ کلاس ختم کریں گے. انشاءاللہ ہماری کلاس کنٹینیو رہے گی اگلے ہفتے بھی. سب لوگ انشاءاللہ ریگولر جڑتے رہیں. اور آج ہم سورہ نمبر 104 ختم کر چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں. اب ہمارے سامنے 114 سوراز میں سے 10 سوراز باقی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم.